नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल काफ़िरून मक्कियतुन। सूरह काफ़िरून मक्की सूरत है, 1 रुकू है और 6 आयात हैं। जैसे भी हमने बात की थी कि कुरान की जो आखिरी 10 सूरतें हैं, इनमें ऐसे मज़ामीन हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं और ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है। बाज़ में तारीख़ी पस मंज़र बयान किया गया, बाज़ में इक़्तिसादी पस मंज़र, बाज़ में अखलाक़ी पस मंज़र बयान किया गया और बाज़ सूरतों में आपका अक़ीदा पेश कर दिया गया कि आप दावत किस चीज़ की दे रहे थे और आपका अपना स्टैंड उस पर कैसा था, कितना फर्म था। तो ये हालात हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हैं, सिवाय कुरान की आखिरी 2 सूरतों के जिनको मुआविज़तैन कहा जाता है। जिन जगहों पे तरावियों में पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता, उन जगहों में जहाँ तरावियाँ पढ़ाई तो जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि यही 10 सूरतें जो आखिर की 10 सूरतें हैं, यही दोहरा कर उनमें पढ़ाई जाती हैं। बाज़ जगह जहाँ 27वीं शब तरावियाँ मुकम्मल कर ली जाती हैं, यानी कुरान मुकम्मल हो जाता है तरावियों में 27वीं शब, तो बाकी जो रोज़े बचते हैं, जो बाकी रातें बचती हैं, उनमें फिर यही आखिरी 10 सूरतें हैं जो कि तरावियों में पढ़ी जाती हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए ये 2 सूरतें बेहतर हैं, सूरह काफ़िरून और सूरह इख़लास। तफ़सीर इब्न कसीर में मुतअद्दिद सहाबा से मनक़ूल है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की सुन्नतों और मग़रिब के बाद की 2 सुन्नतों में ये सूरतें पढ़ते सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटो तो कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लिया करो, क्योंकि इसमें शिर्क से बेजारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत पेश की तो जो हालात मक्के के हुए वो हमारे इल्म में हैं। थोड़ी सी बात अभी हमने उन पर की थी। लोगों ने भी सर तोड़ कोशिश कर ली आपको दीन से रोकने की। कुफ़ार ने जुल्म और सितम मजाक उड़ाने की रविश जहाँ इख्तियार की, वहाँ लालच का तरीक़ा भी आज़माया, मसालहत का तरीक़ा भी आज़माया। यानी कोई उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, कोई तरीक़ा छोड़ा नहीं जो वो इस्तेमाल करते आपको दीन से हटाने के लिए। जब उन्होंने देखा कि मारपीट का और तशद्दुद का और इस्तेहज़ा का लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा, तो काफ़िर मायूस नहीं हुए, बल्कि मुज़ाकरात के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए गिव एंड टेक की, कॉम्प्रोमाइज़ की पेशकश की। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल और असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमैया बिन खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, आओ हम आपस में सुलह कर लें, और वो ये है कि 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करें और 1 साल हम आपके माबूद की इबादत करें। अब आप देखें कि जब तशद्दुद हो रहा होता है और उसके बाद कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए तो कितना शदीद टेम्पटेशन है कि अच्छा भाई चलो कुछ ना कुछ मानने पर तो आमादा हैं, चलो स्टेपिंग स्टोन तो बन सकता है, चलो फ़िलहाल तो बैठ जाते हैं, फिर आगे देखेंगे, रफ्ता रफ्ता ले आएंगे इनको। लेकिन हमें ये पता चलेगा सूरह काफ़िरून से कि अक़ीदे पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कोई 2 वे डायलॉग हो ही नहीं सकता अक़ीदे के ऊपर। इब्न अब्बास ही से रिवायत है, कुफ़ार मक्का ने पहले तो बाहमी मसालहत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये सूरत हाल पेश की कि हम आपको इतना माल दे देते हैं कि आप सारे मक्का में सबसे मालदार हो जाएंगे, या जिस औरत से आप चाहें उसका निकाह हम कर देते हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए कि हमारे माबूदों को बुरा भला मत कहा कीजिए। ये भी दरख्वास्त नहीं की कि आप हमारे माबूदों को मान लीजिए, क्या कहा, बुरा भला मत कहा कीजिए।
اور یہ پیشکش کی کہ آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کیجئے کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں میں سے صرف بعض کو ہاتھ لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے۔ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے، یہی صورتحال آج نہیں ہوتی؟ کس طرح لوگ کہتے ہیں اچھا تم کہتی ہو کہ فلاں فنکشن جو ہے بدعت کا ہے، تم شرکت مت کرنا، تم شام کو آ کے کھانا کھا لینا، تم صرف آ کر ایک کمرے میں بیٹھ جانا، ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کیا فرق ہے؟ سینکٹیفائی کرانا چاہتے ہیں، کسی طرح سینکٹیفائی ہو جائے، وہ یہ کہہ سکیں کہ فلاں آئی تھیں، وہ کہیں اور کچھ نہیں، تم 40ویں میں درسی کر دو، چلو آ کر دیکھو، درس کے نام پہ تو لوگ جمع نہیں ہوتے، 40ویں کے نام پہ 1000 لوگ جمع ہو جائیں گے، تم 1000 لوگوں تک پیغام پہنچا سکو گی، آپ کہیں گی واہ میرا تو بڑا درجہ بڑھے گا، پھر کہیں گے اچھا میں 10 منٹ کو آ جاؤں گی، پھر یہ تو لوگ بھول جائیں گے کہ آپ نے بتایا کیا، کہیں گے وہ فلاں ہیں وہ 40ویں میں آئی تھیں، ہاں وہ تو 40ویں میں شرکت کرتی ہیں، سینکٹیفائی ہو گئی نا مجلس۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ ہیں ساری آزمائشیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف ٹچ کر دیجئے، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو صرف ہاتھ لگا دیجئے، پھر ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ تو یہ پھر دیکھیں جو کنڈیشنز لگا کر دین میں آتا ہے، اللہ کو نہیں چاہیے کنڈیشنز اس کی، اس صورت سے صاف پتہ چل جائے گا۔ تو مختلف روایات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مستقل پریشر تھا، بار بار قریش کی طرف سے یہ پیشکش کی جا رہی تھی، تو لہٰذا اب ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک بات کر کے ان کی امید کو ختم کر دیا جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ کافرون ہجرت کے قریب نازل ہوئی، تبھی تو کئی دفعہ کی پیشکش ہو چکی ہوگی، تو اب ان کی امید کو ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ کبھی کمپرومائز ہو بھی سکتا ہے۔ تو کفار کی پیشکش کے مقابلے میں جبریل علیہ السلام سورہ کافرون لے کر نازل ہوئے۔ اس میں بتا دیا گیا دین کفر اور دین اسلام بالکل 2 الگ الگ طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کے آپس میں مل جانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تو شروع میں تو خطاب یقیناً قریش سے تھا، لیکن ان تک محدود نہیں ہے خطاب، اولین مخاطب یقیناً قریش ہیں، لیکن واحد مخاطب نہیں ہے قریش، بلکہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دین کفر کسی شکل میں ہو، مسلمانوں کو اس کفر کے قول سے، اس کفر کے عمل سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھنا ہے، صاف کہہ دینا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کافروں سے کسی قسم کی مصالحت نہیں کریں گے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب یہ انداز خود بڑا غیر معمولی ہے، قرآن عام طور پہ یہ انداز اختیار نہیں کرتا خطاب کا، جب دعوت دینی ہوتی ہے تو یا ایہا الناس کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں دعوتی انداز نہیں ہے، تبلیغی انداز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے اعلان بیزاری ہے، 2 ٹوک بات کی جا رہی ہے۔ یہاں تو ایک پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے جس کا کہ آغاز کیا جا رہا ہے کہ اے کافرو، اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ کئی سال ان کو دعوت دے دی گئی، بجائے اس کے کہ خود یہ اللہ کے دین پر آتے، یہ تو دوسروں کو بھی روکنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے والے لوگ ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو کرسچن تو کرنا نہیں چاہتے، لیکن مسلمان بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم چاہتے ہیں مسلمان بھی نہ رہیں یہ۔ تو یہ ایک انداز اختیار کیا گیا، جدائی کا انداز ہے، ہجرت کا وقت قریب آ رہا ہے لگتا ہے۔ اور دوسرے یا ایہا الکافرون، یہ کوئی جھلا کر یا غصہ کرنے کا انداز نہیں ہے، برا بھلا کہنے کا انداز نہیں ہے، ایک فیکٹ ہے، اے کافرو، کافر کا مطلب انکار کرنے والے، مومن ہوتا ہے بلیور، کافر ہوتا ہے ان بلیور، تو جو رسول کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں ان سب کو خطاب کیا گیا، یا ایہا المشرکون نہیں کہا گیا، بلکہ ہر وہ شخص یہاں پر مخاطب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قابل قبول نہیں سمجھتا۔
تو فرمایا اے کافرو، آپ کہہ دیجئے ان سے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اعبدو یہ مضارع کا صیغہ ہے، لا اعبدو میں نہیں عبادت کرتا، نہ آئندہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی تو سب کے سامنے تھا ہی کہ وہ معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو، بتوں کو پوجنے سے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ آپ کا ماضی سب کے سامنے تھا۔ آپ نے بچپن سے کبھی بتوں کے آگے کا چڑھاوا نہیں کھایا، نہ کبھی آپ نے بتوں کے نام کی قسم کھائی۔ تو ماضی تو آپ کا سامنے تھا ہی، اب حال اور مستقبل کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ آج عبادت کرتا ہوں، نہ آئندہ کبھی کے لیے امید رکھنا تم کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ توحید میں آپ کسی قسم کی مصالحت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ کافر تو چاہتے تھے، کفر ہمیشہ کمپرومائز پر آمادہ ہو جاتا ہے، کچھ دو کچھ لو کے اصول پر معاملہ طے کر لو۔ ہم تمہاری عید منائیں، تم ہمارا کرسمس مناؤ، مثال کے طور پہ۔ ہم تمہارے رسول کو نبی مان لیں، تم ہمارے رسول کو اللہ کا بیٹا مان لو، مثال کے طور پہ۔ تو کفر تو ہمیشہ تیار ہو جاتا ہے کمپرومائز کے اوپر۔ سورہ قلم میں ہم نے پڑھا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا سی نرمی مداہنت برتیں، یہ بھی مداہنت برتنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے آفر کا جواب ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہ عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ اور گہری بات ہے۔ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ عابدون آپ سمجھ رہی ہیں، یعنی کہ مستقبل کی بات نہیں ہے، یہ فاعل ہے، عابد کی جمع عابدون، عبادت کرنے والے۔ تو یعنی مستقبل کی پیشن گوئی نہیں ہے کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، مراد ہے فاعل، کہ تم عابد نہیں ہو اس اللہ کے، اس معبود کے تم عابد نہیں ہو جس معبود کا میں عابد ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو تمام کافر دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کو پوجتے ہیں، تو فرما دیے نہیں، تم اس ہستی کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ جو اللہ کا نام لے کر عبادت کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسے اللہ کو پوج رہا ہے جس نے کہ 6 دن میں دنیا بنائی اور پھر تھک کر بیٹھ گیا، 7ویں دن لہٰذا اس کو آرام کرنا پڑا۔ کوئی ایسے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اپنے ذہن سے ایک تصور گھڑ لیا ہے کہ ہم اس معبود کو پوج رہے ہیں کہ جس نے یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی اور یعقوب علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا۔ کسی کا خیال ہے کہ اللہ کا عزیر نام کا بیٹا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ ہم ایسے معبود کو پوج رہے ہیں جس کا کہ یسوع مسیح نام کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے ہم ایسے معبود کو پوج رہے ہیں جس کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں۔ تو لہٰذا ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اس رب کو پوج رہے ہیں جس رب کی عبادت محمد کر رہے ہیں، نام کے علاوہ کچھ بھی مشترک نہیں۔ محمد تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ جو کافر ہیں یہ اپنے ذہن سے کسی گھڑے ہوئے خیال کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ تو کفار کا رب اور اہل کتاب کا رب ان کے ذہن، ان کی خواہشات کی پیداوار ہے، حقیقی معبود سے کوئی تعلق نہیں اس رب کا جس کو یہ اپنی طرف سے پوج رہے ہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کر رہے جس کی میں کر رہا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ اب یہ ماضی سے متعلق فرما دیا کہ میں نے تو پہلے بھی کبھی ان ہستیوں کو نہیں مانا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب معبود ہی مختلف ہے میرا اور تمہارا، تو عبادت کے طریقے بھی مختلف ہوں گے۔ ایک طریقے سے تو عبادت نہیں کر سکتے ہم، میں تو اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تم اپنے خود ساختہ معبودوں کی کر رہے ہو۔ تمہارے طریقے خود ساختہ ہیں اپنے معبودوں کے لیے، میرے طریقے جو عبادت کے ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہرا کر ایک بات لائی جا رہی ہے۔
چونکہ متعدد دفعہ کفار کی طرف سے پیشکش ہوئی، اس لیے متعدد دفعہ کئی جملوں میں تکرار کے ساتھ دہرا کر ان کی پیشکش کو رد کیا جا رہا ہے تاکہ موقف کی شدت سامنے آ جائے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یعنی اب تک تو تم نے اس اللہ کی عبادت، اس معبود کی عبادت نہیں کی جس کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ ہاں، اب مستقبل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کافروں کے، مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں ہے یہاں پر کہ تم آئندہ بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں بہت سے کفار مومن ہو جائیں اور اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تو یہاں مستقبل کی بات نہیں کی گئی، یہ کہا کہ اب تک تو تم نے اس کی عبادت نہیں کی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ بالکل اپنا معاملہ الگ کر لیا کہ میرے اور تمہارے دین میں مصالحت نہ ماضی میں کبھی ہو سکی ہے، نہ حال میں ہو رہی ہے، اور نہ کبھی آئندہ مستقبل میں ممکن ہے۔ ہم ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے، کفر اور اسلام امسیبل ہے، نہیں مل سکتا، جیسے کہ پانی اور تیل نہیں مل سکتا، اسلام اور کفر نہیں مل سکتا۔ سورہ نام میں فرمایا، قل کہہ دیجئے، یا قومی اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر سورہ کافرون کا مقصد بحث کے دروازے بند کرنا ہے، کافروں کو مایوس کرنا ہے۔ کفر اور اسلام دو الگ الگ راستے ہیں، دو مختلف طریقۂ زندگی ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ فخر سے دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، ان کو قرآن پر اور اپنے رسول کی سنت پر پورا اطمینان ہے، ان کی سوچ، ان کی پسند ناپسند، ان کا لباس، معاشرت اور معیشت سب اللہ اور رسول کے تابع ہے۔ ایک مسلمان تو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں تو راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر۔ یہ ہے ایک مومن کی سوچ۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اے کافرو تمہارا طور طریقہ، میرے لیے میرا۔ تو ہم دیکھ لیں، اس آیت کی روشنی میں پرکھ لیں کہ میرا دین کیا ہے، میرا طریقہ زندگی کس نہج پر ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہایت زور و شور سے کفر اور اس کے طور طریقوں سے دوری اور بیزاری کا اعلان ہے، الگ الگ کر دیا، نو کمپرومائز۔ لیکن حیرت اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس آیت کو اسلامی رواداری کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، کہ تم جس دین پر ہو اس پہ رہو، میں جس دین پر ہوں میں اس پہ رہتا ہوں، سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے، جو جیسے کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اس آیت کو بالکل سیاق اور سباق سے کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سینکٹیفائی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یہ لگ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو اعلان بیزاری ہے، اعلان جدائی ہے۔ تو بالکل سیاق اور سباق سے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سے بالکل کاٹ دیتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، ایک اس کو اور ایک لا اکراہ فی الدین کو، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بالکل جو لا اکراہ فی الدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہی معاملہ لکم دینکم ولی دین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ امر بالمعروف کرتی ہیں، نہی عن المنکر کرتی ہیں، کیا پتہ کوئی کہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا۔ نہیں، دین ہم سب کا اسلام ہے، ہم سب کو ایک طریقے پر جڑنا ہے، اور یہ تو کفر سے بیزاری کی بات کی جا رہی ہے۔ جہاں تک مختلف مذاہب کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اسلام حقیقت ہے کہ بہت ٹالرنٹ ہے، بہت رواداری کا اسلام نے مظاہرہ کیا ہے، جہاں تک لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی دینے کا تعلق ہے۔ کوئی چاہے لکڑی کو پوجے، کوئی چاہے پتھر کو پوجے، وہ چاہے وہ بندر کو پوجے، وہ چاہے گائے کو معبود سمجھے، وہ پیپل کے درخت کو جا کر سجدہ کرے، اس کی مرضی، چرچ میں جائے، سناگوگ میں جائے، مندر میں جائے، جہاں جائے، اسلام کسی کو نہیں روکے گا، اسلامی حکومت کسی کو نہیں روکے گی، سب کو مذہبی آزادی ہے۔ بلکہ مختلف جو
مذاہب کے لوگ ہیں جو ان کی اپنی مذہبی جگہ ہیں، اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرے گی۔ تو اسلام تو حقیقت ہے کہ بہت ٹالرنٹ ہے دوسرے ادیان کے بارے میں، لیکن جہاں اسلام کی اپنی سرحد شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے حدود اللہ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں اسلام پتھر پر لکیر کی طرح سخت ہے۔ اسلام کے اندر ان کمپرومائزنگ مونوتھیزم ہے، قطعی کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ اسلام برداشت نہیں کر سکتا، اصولوں پر کوئی مصالحت نہیں کرتا، اسلام دبنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرما دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تم جس چیز پر عمل کر رہے ہو کرتے رہو، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔